मैंने तुम्हें मना किया था, ऑफिस के किसी कोलीग के साथ तुमने फ्री नहीं होना। इसके बावजूद तुमने मेरी बात का मजाक बनाया। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। तो तुम कौन होते हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम लगते भी क्या हो मेरे? अरिशमान साहब, मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास जॉब कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ बाबा ने मुझे बोला था कि तब वो मुझे बिजनेस में एंटर होने देंगे जब मेरे पास एक्सपीरियंस होगा। इसलिए तुम्हारे पास मुझे छोड़ा था। मैं कोई तुमसे इश्क माशूकियाँ नहीं करने आई थी। मैं किसी और की मंगेतर हूँ। वो गुस्से में बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, मैं भी बताता हूँ। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ इसके करीब आने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? अब की बार जमल को सही मायनों में इससे खौफ महसूस हुआ। जो करने लगा हूँ वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये कहते हुए वो इसके करीब आया। शर्ट उतार के इसने अपनी दूर फेंकी। खुदा के लिए छोड़े मुझे। पागल हो गए हो क्या? वो पीछे पीछे हो रही थी जब इसके गिर्द दोनों बाजू रखता हुआ इसके चेहरे को देखने लगा। वो अरिशमान की गर्म सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इसकी आंखों में बेसाख्ता ही आंसू बहने लगे थे। अब क्या हो गया? रोने क्यों लगी हो तुम? किसी और की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें किसी और के काबिल छोड़ूंगा तो तुम किसी और की होगी ना। इसकी बात सुन के वो घबरा गई। इसके करीब आ गया था। अगले लम्हे इसके बाजू से पकड़ के घसीटने वाले अंदाज में इसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। कहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं? वो इसे बाथरूम की तरफ लेकर जा रहा था। सामने लाके इसे बाथटब में फेंका और इसकी शर्ट को फाड़ने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। छोड़े मुझे, खुदा के लिए छोड़े। आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपको बख्शूंगी नहीं। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अगर आपने दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर वो शख्स बेरहम बना हुआ था। इसकी थोड़ी सी नबूझता हुआ और इसके चेहरे को देखने लगा। मैंने बोला था ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचना भी मत। मगर तुमने इसके बावजूद शादी की हामी भरी। तुम मंगनी कर चुकी हो। अब देखो, अब तो तुम्हें मेरे कदमों में बैठ के मेरी ज़िंदगी में शामिल होना पड़ेगा। ये सब कुछ करूँगा तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वो एकदम से बाथटब में इसके करीब आया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसकी आंखों में अजीब अंदाज में देखने लगे। इसके जबड़े को दबोच लिया। मेरी बात मान लो। वो अजीब अंदाज में कह रहा था, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगी। अरिशमान, मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं होंगी। ये तुम्हारी खुशफहमी रहेगी। मुझे तुमसे नफ़रत है। मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही थी। वो इसके पास तन्हा मौजूद थी और इसके साथ कुछ भी कर सकता था। इसके बावजूद वो इसके साथ इस अंदाज में बातें किए जा रही थी। एकदम से इसके जबड़े को दबोच लिया। इसकी आंखों में देखने लगा। बहुत गलत किया है तुमने। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वाकई तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। वो इसके हाथों की हरकत को महसूस करते गुस्से में चिल्लाते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। नहीं, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। आपकी बात वो डरने लगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, मगर मेरी इज्जत बख्श दो। वो रोते हुए बोली। अनगिनत इसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे, मगर अब अरिशमान जिद पर उतर आया था। अब नहीं, अब बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बख्शने वाला। ये कहते हुए इसके ऊपर झुका बेदर्दी से। जमल अपनी फाइल संभालती जल्दी जल्दी ऑफिस में दाखिल हुई थी। अपने बालों को इसने रफ से जूड़े में बांधा हुआ था। वो जल्दी जल्दी ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो सामने से आते हुए शख्स के साथ इसकी बहुत बुरी तरह से टक्कर हुई। आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए वो मोबाइल कान के साथ लगाए किसी से बात करने में मसरूफ था।
جیسے اس سے ٹکر ہوئی تو اس کے ہاتھ میں مجھے ساری فائلز گر چکی تھیں۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ وہ بنا دیکھے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ایک تو اس آفس کے لوگ بھی اندھے ہیں۔ وہ جلدی جلدی فائل اٹھاتی مقابل شخص کو دیکھ رہی تھی جو خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا کہ وہ کون ہے، مگر شاید سمل اسے نہیں پہچان پائی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کیا اسے دیکھ رہے ہو؟ اپنے بنچے نکال کے کنچے کھیلنے لگ جاؤں گی تمہاری آنکھوں کو، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر ابھی بھی وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوا۔ او ہیلو، اپنی اوقات میں رہو۔ بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اب تم مجھے بات کرنے کی تمیز سکھاؤ گے؟ نظر تو تمہیں یہاں آتا نہیں، پہلا دن ہی منحوس گزرنے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے وہ اوپر کی طرف آئی، دیکھنے لگی، سامنے اس نے ایک ماڈرن سی لڑکی کو دیکھا جس نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال اس کے کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ ہی ارشمان سر کی سیکرٹری ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی میم، ارشمان سر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، بس وہ آ جاتے ہیں۔ آپ مس جمل ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی سر نے مجھے کال کر کے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ لائیں آپ مجھے اپنی فائل دیں اور میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ اسے لے کر چلی گئی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ توبہ توبہ، کس قدر بے شرم کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ آپ نے کچھ کہا ہے کیا؟ سیکرٹری نے مڑ کے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی فائل دیکھنے کے بعد وہ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ سیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس کال آئی۔ جی سر، ٹھیک ہے، میں ان کو بھیجتی ہوں۔ آپ کو آفس میں سر بلا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی فائل اٹھاتی اب کی بار بڑے آرام سے اس کے کمرے سے باہر نکلتی آفس کی طرف آئی۔ آفس پہ دستک دی تو اس کی طرف پشت کیے کھڑا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ صاحب، بابا نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ یقین کریں میں 1 مہینے کے اندر سارا کام سیکھ جاؤں گی۔ پھر آپ بابا کو بولیے گا کہ اسے سب کچھ آتا ہے۔ اس کے بعد بابا مجھے اپنی بزنس میں انٹر ہونے دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جیسے اس شخص نے مڑ کے دیکھا تو سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، تم اندھے ہو؟ وہ فوراً سے بولی، مگر اگلے لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ جسے اندھا بول گئی تھی، جس کے ساتھ لڑ جھگڑ کے آئی تھی، حقیقتاً وہی ارشمان افندی تھا۔ وہ آپ ارشمان ہیں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ جی مس سمل، بالکل، لائیں اپنی فائل دکھائیں۔ اس کی فائل پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگا تو وہ کہنے لگی، وہ سوری صبح کے لیے، آپ خود اندھوں کی طرح چل کے آ رہے تھے، اس کے باوجود اس کی زبان رکی نہیں تھی۔ میں نے بولا ہے کہ مجھے فائل دیں، وہ سخت لہجے میں بولا تو اس نے جلدی سے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ ایجوکیشن تو آپ کی اچھی ہے تو اور کیا، بس مجھے سب کچھ آتا بھی ہے، لیکن بابا ایسے بلا وجہ مجھے ذلیل و خوار کروانا چاہتے ہیں دوسروں کی کمپنی میں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، آپ یہاں خوار نہیں ہوں گی، مجھے لگتا ہے آپ دوسروں کو ذلیل و خوار کریں گی۔ اس کے زہریلے لہجے وہ بھلا کہاں خاموش ہونے والی تھی۔ ہاں، پہلے تو آپ میرے ہاتھوں ذلیل ہو گئے نا، باقیوں کو بھی ایسے ہی ذلیل کروں گی۔ اگر باس کا میں یہ حال کر سکتی ہوں تو باقیوں کا کیا حال کروں گی۔ اس کی بات سن کر ارشمان نے اسے گھور کے دیکھا تو فوراً سے وہ خاموش ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ آج سے کام سٹارٹ کریں گی۔ کیا مطلب؟ میں تو ابھی آج انٹرویو کے لیے آئی ہوں، آج سے کام کیوں سٹارٹ کروں؟ آپ کے بابا کی مجھے کال آئی تھی، انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو تو ویسے بھی بہت زیادہ کام آتا ہے، تو آج سے آپ شروع کر لیں، میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اور سارا دن جس قدر اس نے ارشمان کو تگنی کا ناچ نچایا تھا سے وہی جانتا تھا۔ زیادہ ان دونوں کے درمیان بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی ان کے آگے شکایت ارشمان کو ضرور لگاتی تھی۔ رات کو ڈرائیور اس سے لینے آیا تو وہ جاتے جاتے کہنے لگی،
آج اتنا زیادہ مجھے برداشت کرنے کے لیے شکریہ، کل سے زیادہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی، اس نے مزید کوئی جواب نہیں دیا۔ رات ڈنر کے وقت آئی تھی اور سیدھا آ کے سب کے درمیان ہی بیٹھ گئی۔ واجد صاحب کہنے لگے، اور بتاؤ بیٹا، آج کا دن کیسا رہا؟ بابا بہت اچھا رہا، لیکن وہ آپ کے دوست کا جو بیٹا ہے نا ارشمان، بہت ہی کھڑوس قسم کا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، نہیں بیٹا، اس کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کھڑوس کو خود بھی کوئی کام نہیں آتا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ رات وہ تمہارے کمرے میں آئی تو اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ دیکھا تو سامنے شامیر کھڑا ہوا تھا۔ شامیر کو دیکھتے ہی اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ نرمی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ شامیر اس کی پھپھو کا بیٹا اور اس کا منگیتر تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ کیوں؟ مجھے اس گھر میں آنے کی اجازت لینی پڑے گی آپ کی؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس کی بات سن کے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، نہیں، اجازت کی بات نہیں ہے، بس میں تو ویسے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کب آئے ہیں؟ آپ کو مجھ سے کچھ کام تھا کیا جو اتنی رات کو آپ میرے کمرے میں آئے ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ہاں، مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا۔ میں اس مہینے کے آخر پہ شادی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ یہ سن کے وہ جو بیٹھی ہوئی تھی ایک دم سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ابھی فی الحال میرا کوئی شادی کا موڈ نہیں ہے۔ ابھی مجھے بزنس اپنا سیٹ کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ وہ نرمی سے بولنے لگی۔ اس کی بات سن کے شامیر کہنے لگا، بزنس بعد میں کیا جا سکتا ہے، میں بس شادی کرنا چاہتا ہوں، مزید میں اب انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ انتظار نہیں کر سکتے تو آپ ایک کام کریں، کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں، لڑکیوں کی کمی نہیں۔ اس کی بات سن کے شامیر کو غصہ آ گیا۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خبردار، آج تو تم نے یہ بات کی ہے، دوبارہ یہ بات کرنے کی کوشش کی، بہت برا پیش آؤں گا۔ اسے دور جھٹکتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، بڑا آیا مجھ پہ حق جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا بچہ، یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم کبھی مجھ پر روب جھاڑ سکو گے۔ صبح صبح جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو سیدھا لفٹ کی طرف گئی۔ لفٹ میں کھڑے ہوتے ہی وہ گنگنا رہی تھی۔ اس لمحے ارشمان لفٹ میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس کھڑوس کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ کو واضح طور پر وہ سن چکا تھا۔ ویسے آپ اپنی زبان کو لگام دیں گی تو بہت اچھا ہوگا، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، زبان، زیادہ میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوس ہیں، باس بن کے رہیں، میں بھی باس بن جاؤں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تو مجھے آپ کی حرکتیں دیکھ کے لگتا ہے یہ آپ کا خواب ہی رہ جائے گا اور آپ اگلے جہاں پہنچ جائیں گی۔ میں کیوں اگلے جہاں پہنچوں؟ اللہ کرے آپ اگلے جہاں پہنچے۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک جھٹکا کھا کے لفٹ رکی تھی۔ یہ لفٹ کو کیا ہو گیا؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اسے لفٹ سے ویسے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، عجیب قسم کا فوبیا تھا، اور اب وہ یوں لفٹ کا رک جانا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میڈم، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے رکی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، الٹی باتیں مت کریں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ تقریباً 10 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اگلے لمحے وہ ارشمان کے بازو سے لپٹ گئی، بہت شدت سے اس کے کوٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے، پلیز مجھے جلدی باہر نکالیں، پلیز، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے سانس لینا بھی مشکل ہونے لگا۔ اپنے گلے سے دوپٹہ نکال دیں، آپ کو پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر آیا ہوا پسینہ دیکھنے لگا، مگر وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، اس کا وجود لرزنے لگا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے،
وہ نیچے بیٹھ گئی. مجھے سانس بھی نہیں آ رہی. وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا. کچھ بھی نہیں ہوتا, ابھی ٹھیک ہو جائے گی. اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے. اگلے لمحے وہ بالکل لکھڑے ہوئے سانسوں سے بات کر رہی تھی. اس کے سانس اکھڑنے لگے, بالکل اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں. زمل کیا ہوا ہے؟ وہ زمل کے گال کو تھپتھپانے لگا, مگر زمل کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں. وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس سے سانس نہیں آ رہی تھی. اب تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. اس کی بالکل سانسیں بند ہو چکی تھیں. وہ اس کی گال کو تھپتھپانے لگا. اگلے لمحے اس کے اوپر جھک گیا تھا. اس کے لبوں پر اپنا لب رکھتا ہوا اسے اپنی سانسیں دینے لگا, کیونکہ شاید اس کے پاس ایک آخری ذریعہ یہی تھا. وہ اس کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی. زمل آنکھیں کھولو. نہ جانے کیوں اس نے زمل کے ہاتھ کو بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا. ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا, اسے سانسیں دینے لگا. اتنے میں لفٹ بھی کھل چکی تھی. وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھاتا ہوا باہر کی طرف لے کر چلا گیا. فوراً سے لے کے ہسپتال پہنچا. ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی, دیکھیں سانس بند ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. فی الحال پریشانی کی اتنی زیادہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی وہ پہلے سے کافی حد تک ٹھیک ہے. ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. اسے کب تک ہوش آئے گا؟ دیکھیں ڈرپ لگی ہوئی ہے, تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آ جائے گا. وہ کافی زیادہ ویک ہے, اس وجہ سے ان سے برداشت نہیں ہوا. ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا, مگر نہ جانے کیوں اس کے نازک ہونٹوں کا لمس وہ ابھی تک اپنے ہونٹوں پہ محسوس کر رہا تھا. کافی وقت بعد وہ کمرے میں آیا تو اس سے ہوش آئی ہوئی تھی. اس نے گہرا سانس لیا. اتنی سی تو تمہاری جان تھی کہ ایک لفٹ میں بند ہو گئی اور تمہیں سانس ہی نہیں آئی. وہ اپنی بات کو چھپانے کے لیے کہنے لگا, آپ کی ہمت کیسے ہوئی تھی مجھے چھونے کی؟ وہ دوبارہ سے بپی ہوئی چھیڑنی کی طرح اسے دیکھتے ہوئے بولی, آرام سے لیٹی رہو, زیادہ اچھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ایک تو جان بچا لی ہے, اوپر سے آپ مجھ پر چلانے کی کوشش کریں گی. اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی, ہاں آپ کا آفس بھی گھٹیا ہے. آج کے بعد میں نے آپ کے آفس میں نہیں آنا. لفٹ بھی بند ہو گئی تھی. اگر میں اکیلی ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی. ہاں, آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ تھا, ورنہ آپ تو اب تک مر چکی ہوتی. اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں جی, میں نہیں مر سکتی ایسے. وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا تھا, مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے تھے. اس لڑکی کے لیے وقت گزرنے لگا. وہ اس کے آفس میں کام کرتی تھی اور وہ کافی زیادہ اس چیز کا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی. وہ بزنس سنبھال سکتی تھی اور اس نے اسی متعلق اسٹڈی بھی کی ہوئی تھی. آج ان کو ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا. میٹنگ کے دوران وہ بار بار اس سے دیکھ رہا تھا جو کسی گہری سوچ میں مگن تھی, کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی, اور اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہو گیا. وہ کافی زیادہ اداس لگ رہی تھی. حالانکہ وہ اتنی خاموش رہنے والی نہیں تھی, نہ ہی کبھی اس نے آج سے پہلے اس کے چہرے پر اتنی زیادہ اداسی دیکھی تھی جیسے آج اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی. میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ باہر کی طرف جا رہی تھی. وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا. زمل, میری بات سنو. جی بولے. آج زمل نے کسی قسم کی آگے سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی. رات کافی زیادہ ہو گئی تھی. آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ ڈرائیور کو کال کرنے لگی. وہی لینے آ جائے گا. آپ بیٹھے, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. وہ نرمی سے گویا ہوا تھا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. مزید اس نے کوئی بات نہیں کی. وہ باہر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگی. سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا, مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے گاڑی روک دی. گاڑی سے باہر نکلو پلیز, مجھے گھر چھوڑ دیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ گھبراتے ہوئے بولی. جس قدر اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی وہ اور پریشان ہو گیا. بتائیں تو صحیح, ہوا کیا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا محبت سے بولا. وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کے کندھے پر
सर टिका गई। क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है ना? वो उसके बालों को सहलाते हुए इससे पूछने लगा, मगर वो बोल ही नहीं रही थी, बस मुसलसल रोए जा रही थी। क्या हुआ है बताओ? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। मुझे डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है आपको? आप पता है ना, मेरी इंगेजमेंट हुई है मेरी फूफो के बेटे के साथ। मुझे वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो रात को मेरे कमरे में आ जाता है, हालांकि हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। इसके बावजूद भी वो कुछ अच्छी हरकतें नहीं करता मेरे साथ। इसकी आंखों में अजीब सी हवस होती है। मैंने बाबा को बताने की कोशिश की, लेकिन बाबा ये कहते हुए कि वो मजीद इसके सीने से लग गई, इसे दबोचते हुए बुरी तरह से रोने लगी। क्या हो गया? अच्छा रिलैक्स हो जाएं, मुझे बताएं बाबा क्या कहते हैं। मुझे गलतफहमी होती है, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इस वजह से मैं ऐसे कहती हूँ। मैं इस पर इल्ज़ाम लगाती हूँ। फूफो ने मुकम्मल तौर पर बाबा को अपने कब्जे में किया हुआ है। अब बाबा वही करते हैं जो फूफो कहती हैं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। वो रोते हुए बोल रही थी। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। इसकी आंखों में से यूं बहने वाले आंसू देखकर अरिशमान के दिल को कुछ होने लगा था। अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करे ना। वो धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाने लगा, मगर वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। आज से पहले इसकी कोई दोस्त भी नहीं थी, ना ही इसका कोई बहन भाई था जिससे वो अपनी तकलीफ बताती। वो तो एक शोक चंचल मिजाज लड़की थी, सबके साथ अटैच हो जाती थी, मगर आज तक कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने राज बता सके। मगर आज वो पहली दफ़ा इसके सीने से लगी, इतनी शिद्दत से रोए जा रही थी। वो धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाता रहा, इसे अपनायत का एहसास दिलाता रहा, और वो अपनी आंखें बंद कर गई। न जाने कितनी देर तक इसके सीने से लगी रही थी। वो खुद नहीं जानती थी इससे क्यों अरिशमान से इतनी ज़्यादा अपनायत महसूस हुई थी। हालांकि वो तो हमेशा इसके साथ लड़ती झगड़ती रहती थी। इसे घर छोड़ने आया तो सामने ही वाजिद साहब भी आ गए। मुस्कुराते हुए कहने लगे, और बेटा अच्छा हुआ तुम भी आ गए हो, आ जाओ डिनर कर लेते हैं। नहीं अंकल, बस मुझे लेट हो गया है, मैं चलता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक काम चल रहा है? जी अंकल, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, इसे सब कुछ आता है। आज मीटिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। वो सीधा अपने कमरे में आ गई। जैसे कमरे में आए तो सोफे पर शामिर बैठा हुआ था और सिगरेट के गहरे कश लगा रहा था। तो मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो गुस्से में बोली तो इसकी बात सुन के शामिर इसके पास आया। इसके हाथ को अपनी हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ कहने लगा, देखो इज्जत से बुलाया करो, तमीज़ से बुलाया करो। तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ और मैं कभी भी तुम्हें अपना शौहर नहीं बनाऊंगी। एक दफ़ा फिर से बोली तो इसके जबड़े को दबोचते हुए कहने लगा, अच्छा कितने आशिक पाल रखे हैं, कितनों के साथ तुमने वादे किए हुए हैं जो तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी, तो इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ शादी कर लेगा। एक तो तुम्हारा बॉस है ना, वो मामू जान के दोस्त का बेटा अरिशमान, इसको तो मैं रास्ते से हटा दूंगा। इसकी बात सुन के वो इसे पीछे धक्का दे गई। खबरदार, जो तुमने फजूल बकवास करने की कोशिश की, जलील घटिया इंसान, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। तो इसकी बात सुन के वो हंसते हुए इसे देखने लगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना तुम्हें, वक्त आने पे बहुत बुरी तरह से तुम्हें तकलीफ़ दूंगा, ऐसी तकलीफ़ दूंगा कि तुम अपने आप को भी पहचान नहीं पाओगी। ये कहते हुए शामिर कमरे से बाहर चला गया। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बहुत बुरी तरह से रोने लगी। बाबा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वली साहब जो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे, अरिशमान की बात सुन के मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ बेटा बोलो। बाबा जान, मैं शादी करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। और बताओ, फिर लड़की पसंद कर ली? वो इस बात में सर हिलाने लगा। जी बाबा जान, वाजिद अंकल की बेटी जिमल के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ।
یہ سن کے ان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیکھو زمل کا تو پہلے سے رشتہ طے ہے۔ واجد نے اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا ہوا ہے۔ اگر کسی اور کے ساتھ بھی رشتہ طے ہوتا ہے تو وہ انکار کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنی بہن کو اس کا رشتہ دیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ کسی قیمت پر انکار نہیں کریں گے۔ بیٹا کوئی اور لڑکی دیکھ لو۔ بابا مجھے وہی چاہیے۔ اور وہ حیران ہوئے تھے اپنے بیٹے کو دیکھ کے۔ آج پہلی دفعہ اس نے ضد کی تھی اور اس کی ضد کے سامنے وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ کہنے لگے بیٹا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے، لیکن میں رشتے کی بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئے تو وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو سامنے ہانیہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا بیٹا، اتنا زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ماما، یہ کہتا ہوا ان کی گود میں سر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم آج مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ مگر اس نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ 2 دن سے وہ دیکھ رہا تھا زمل آفس نہیں آ رہی تھی۔ اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ اسے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کال بھی پک نہیں کرتی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ آفس آئی، کافی زیادہ وہ بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے آفس میں بلایا۔ جیسے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے آفس کے اندر داخل ہوئی تو اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا زمل میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے مقابل شخص کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا کیسی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ محبت کرتا ہوں تم سے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زمل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی یہ بات سن کے زمل کہنے لگی آپ پاگل ہو کیا؟ اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا رشتہ طے ہے اور میری شادی ہونے والی ہے۔ میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے میٹنگ کا بولا تھا، اس وجہ سے میں آئی ہوں، ورنہ میں نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ بجٹ میں نے مکمل کیا تھا، اس وجہ سے میں آئی ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا زمل میں سب کچھ سنبھال لوں گا، لیکن ایک دفعہ تم کہو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، ورنہ کبھی بھی تم یوں میرے پاس نہ آتی، میرے قریب نہ آتی۔ جیسے اس دن تم میرے پاس آئی تھی، میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نے اس دن تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولنے لگا، مگر وہ اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ وہ لوگ میٹنگ کے لیے آ چکے تھے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد کافی زیادہ رات ہو گئی تھی اور دوسرا شہر تھا، مجبوراً انہیں ہوٹل میں رکنا پڑا۔ آدھی رات کو کمرے کا دروازہ کھول کے ارشمان اندر داخل ہوا اور ارشمان کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کر وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ دیکھو زمل اگر تم میرے ساتھ شادی نہیں کرو گی تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کسی اور کے قابل بھی نہیں رہنے دوں گا۔ ارشمان سنجیدگی سے بولا تو ارشمان کی بات سن کے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیا مطلب ہے ارشمان آپ کا؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو اس نے ارشمان کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں محبت کرتی ہوں،
لیکن میں بے بس ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میرے بابا آج کل بہت عجیب سے ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں پھپھو نے ان کو میرے خلاف کیا 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 پٹیاں پر آئی ہیں۔ وہ ہچیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ رونا بند کرو۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، آپ کو پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے۔ زمل تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ایسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ کبھی بھی نہیں، میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ زمل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زمل کیا تم میری بات مانو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اگلے لمحے جو بات اس نے بتائی وہ سن کے زمل کا دماغ گھوم گیا۔ یہ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں بولی تو وہ کہنے لگا فضول باتیں نہیں ہیں بلکہ یہی حقیقت ہے۔ بتاؤ تم میری بات مانو گی؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے پھر جو میں اگلا قدم اٹھاؤں گا اس کے لیے تیار ہونا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ زمل نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ مکمل طور پر اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی کی قیمت پر بھی نہیں کھو سکتا، اس لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ زمل اور تمہاری آنکھیں، میں میرے لیے جو محبت ہے میں تمہیں ایسے نہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ اس کی باتیں اسے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز گیا تھا مگر وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے اوپر جھک گیا۔ زمل کی چیخ بلند ہوئی تھی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اگلے دن صبح صبح زمل واپس آ گئی تھی مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائے ہوئی تھی۔ نسیمہ بیگم نے جب اسے دیکھا کہنے لگی آ گئی اور رات بھر تم کہاں تھی؟ وہ کہنے لگی آفس کی میٹنگ تھی تو بس وہیں پر تھی پھپھو جان۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی ٹھیک ہے، آج کے بعد اب تمہاری شادی نزدیک آ رہی ہے تو تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ اپنی پھپھو جان کی بات سن کے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ رات وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب واجد صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر واجد صاحب کی طرف دیکھا، خالی خالی نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ پہلی دفعہ اپنی بیٹی کے آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے، تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ دیکھو بیٹا، نسیمہ میری بہت لاڈلی بہن ہے اور میں اسے کبھی کسی چیز کے لیے انکار نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس شادی سے اختلاف ہے لیکن میں کیا کروں، میں تمہاری شادی صرف شامیر کے ساتھ ہی کروانا چاہتا ہوں۔ بابا جان آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شامیر اچھا انسان نہیں ہے، وہ میرے قابل نہیں ہے۔ اس لمحے نسیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگیں دیکھ رہے ہیں بھائی جان، میرے بیٹے کے خلاف آپ کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور وہ پھر سے ایک دفعہ خاموش ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا، اس کی شادی کے دن قریب آنے لگے تھے۔ وہ دلہن بنی پالر سے باہر نکلی تو اچانک سامنے سے ایک گاڑی آئی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ سامنے ارشمان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی ارشمان، تم ارشمان کو دیکھتے ہوئے وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے سینے سے لگ گئی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں واقعی میں شامیر کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں پتہ ہے تم نے میری بات مان کے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس دن تمہیں میں نے اپنی محرم بنایا تھا، اپنی بیوی بنایا تھا، تو کیا کسی اور کے ساتھ شادی ہونے دیتا؟ پاگل ہو کیا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ تمہیں پتہ ہے شامیر بہت برا ہے، میں کسی قیمت پر اس کی زندگی میں نہیں شامل ہونا چاہتی۔
मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो रोते हुए बोल रही थी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो ना। रोना बिल्कुल नहीं है। ओके, तुम्हारे बाबा से मैं खुद बात कर लूँगा। मुझे डर लग रहा है, बाबा की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होता। बस तुम्हारे बाबा को शामिर की असलियत पता चल जाएगी। इसे अपने सीने से लगाए यूं ही खड़ा हुआ था। अब क्या ख्याल है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दुल्हन तो तुम वैसे ही बनी हुई हो और रुखसत होकर भी मेरे पास आ गई हो। ये कहते हुए इसकी कमर पर हाथ रखता एकदम से इसके लबों के ऊपर झुक गया था। वो इसके कॉलर को दबोचती हुई अपनी आंखें मीच गई। जैसे इससे अलग हुआ तो इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो रहा था। वो चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। अगले लम्हे मुकम्मल तौर पर इसे अपने हसार में लेता बेड पर लेटाता। इस पर साया फगन हुआ। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इन दोनों के तमाम तर फासले ख़त्म होते जा रहे थे। वो इसे अपनी मोहब्बत में भिगोता जा रहा था। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खुला तो सामने वाजिद साहब खड़े हुए थे। वो रिश्मान से कहने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरे पास है मेरी बीवी। वो संजीदगी से गोया हुआ तो अगले लम्हे वो रिश्मान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए। अगर कल रात में शामिर के साथ इसकी शादी कर देता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन अपने बेटे के करतूत जानने के बावजूद भी ऐसा करेगी। तुम्हें पता है इसने मेरी बेटी पर कितने कितने घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं। तुम ठीक कहते थे, वो कभी इसकी इज्जत नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया इसे बचाने के लिए। मेरी बेटी मेरे हवाले करो, मैं रुखसत करके इसे तुम्हारे साथ भेजूंगा। और वो मान भी गया था। शामिर और नसीमा बेगम महज इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते थे। वो शामिर की बीवी बन जाएगी। वो इकलौती है, सारी जायदाद शामिर के पास चली जाएगी। वरना इसने पहले से शादी की हुई थी, जिसका कल रात को ही इनको इल्म हुआ था। और इन्हें ये सब बताने वाला कोई और नहीं बल्कि रिश्मान ही था, जिसने जिमल की ज़िंदगी बचा ली थी। वो रिश्मान की दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। जब रिश्मान कमरे में दाखिल हुआ, वो आँख का कोना दबाते हुए कहने लगा, सुहाग रात तो हम पहले ही मना चुके हैं, अब बस हमने खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। ये कहते हुए इसके करीब आता मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया तो इसके सीने में अपना सर टिका गई। रिश्मान, मुझे नहीं पता आप जैसे खड़ूस इंसान के साथ मुझे कब मोहब्बत हो गई। आज इसकी आंखों में चमक थी। आज वो खेल के मुस्कुरा रही थी। बहुत शुक्रिया रिश्मान मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। ये कहते हुए इसके सीने पर अपना सर टिका गई और खिड़की से झांकता हुआ चांद भी इनकी मिलन पर शर्माता हुआ बादलों की ओट में छुप गया।